बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। दुनिया का अहम तरीन खबर, बड़ी खबर नाज़रीन, इसराइल ने सिर्फ चंद घंटों में ईरान पे ऐसा खौफनाक खतरनाक हमला किया जिससे ईरान के आर्मी चीफ, 6 साइंसदान और 100 मकामात पर हमले किए और जमीन बोझ कर दिया। यहां तक कि उसने गुरीला वार भी की, यानी कि उसके कमांडो ने जो उनके पेरोल पर थे, जो उनकी पेनिट्रेशन थी। यहां यह बात भी काबिल जिक्र है कि ईरान की इंटेलिजेंस फेल हो गई। अब दुनिया इस तरफ मुंतजर है कि ईरान किस तरह और क्या भरपूर जवाब देगा। वो देगा तो इसराइल को कितना नुकसान कर पाएगा। माहिरीन के मुताबिक ईरान और इसराइल का फासला तकरीबन 1600 किलोमीटर और 1100 माइल बनता है। अगर ईरान वहां से अपने त्यारे भेजता है तो वो फ्यूल भी पूरा नहीं कर सकता, उसे एक स्टॉप करना होगा। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो भी तो वो वापस नहीं आ सकता जबकि कोई एक स्टेशन पे खड़ा ना हो। जबकि याद रखें कि इसराइल ईरान हमले में जिस तरह उन्होंने 200 त्यारे, सैकड़ों मिसाइल, सैकड़ों ड्रोन के साथ हमला किया है और ईरान को हिलने भी नहीं दिया, उससे पूरी दुनिया इसका मुंतजर है कि इसराइल दुनिया में, इस खित्ते में बड़ी जंग की वजह बन सकता है। जबकि अमेरिका ने ईरान को अंगेज रखा। 5 राउंड इनकी मुलाकातों के हुए कि आप बैठकर बात करें, आप यूरेनियम इकट्ठा ना करें, एटमी ताकत ना बने, आप जोरी हथियार ना बनाएं, और अंगेज रखा। लेकिन आज जब इसराइल ने अमेरिका की मदद से बज़ाहिर तो उसने इनकार किया है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर ने मदद से हमले किए, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो कहते थे हम बहुत ताकतवर है वो हार चुके हैं, नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा अब भी सुलह कर लें। क्या और साथ ही ये कहा कि अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई अपने तहफ़्फ़ुज़ में, तो हम उन्हें इसराइल का साथ देंगे। इस पर दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ रही है और मुस्लिम उम्मा भी खामोश और सिर्फ बयानता तक आता है। चीन ईरान की तरफ से इसराइल भेजे जाने वाले ड्रोन को इराक और शाम में मार गिराया गया। याद रखें नाजरीन कि इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में 20 से ज्यादा एयर बेसिस हैं। 20 से ज्यादा एयर बेसिस अमेरिका के हैं जहां से वो हर मुल्क को टारगेट करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बहादुरी की बात करने वाले सब मारे जा चुके हैं। ऐसा लगता है एक तरफ तो अमेरिका ने ईरान को अंगेज रखा मुज़ाकरात के नाम पर, सुलह के नाम पर। 5 इनके मुख्तलिफ राउंड हुए मुलाकात में, लेकिन चंद घंटों में अमेरिका के जो इस खित्ते में, जनूबी वस्ती एशिया में 20 से ज्यादा अहम अस्करी अड्डे मौजूद हैं। इनमें अल अदीदिया एयरबेस कतर में है। यह मशरिक़ वस्ती का अमेरिका का सबसे बड़ा बहरी अड्डा है और इस पे वो किसी भी दुनिया में मुल्क को टारगेट कर सकता है। 20 से अड्डे हैं। दूसरा उनका है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जो कि सऊदी अरब में, जहां F-16 और दीगर लड़ाका त्यारे हर वक्त खड़े रहते हैं जो अमेरिका के एक इशारे पर किसी भी मुल्क पर हमला आवर होते हैं। इसी तरह अल जफर एयरबेस मुत्तहदा अरब इमारात में है। यह खुफिया ऑपरेशन और 35F त्यारे हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी तरह बहरीन में 5वां अमेरिकी नेवल फ्लैट भी मौजूद है। कुवैत में लॉजिस्टिक्स और जमीनी अफवाज तैनात रहती है। उर्दन, शाम, इराक और मुख्तलिफ स्टेशनों पे उसके रडार सिस्टम है जिससे वो करता है। बाद ईरानी मीडिया के मुताबिक कि चीन ने और अमेरिका ने उन्हें एंगेज कर जान के इसराइल को यह मौका दिया कि वो ईरान पर हमला करे। याद रखें कि पिछले दिनों में जब इनके दो मुख्तलिफ ममालिक में मुज़ाकरात हो रहे थे कि जंग बंदी के लिए, उस पर जो इसराइल की लॉबी ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कहा था कि हमें खदशा है कि ईरान हम पर हमला करेगा,
تو آپ ان سے بات چیت نہ کریں۔ یہ کیسی دوہری منافقت ہے کہ اسرائیل اس بنیاد پر اٹیک کر رہا ہے کہ وہ خدشہ ہے اس کو کہ وہ ایران اس پر حملہ کرے گا، جبکہ ان کے پاس جدید ایئر بیس طیارے بھی کوئی نہیں ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے کا ان کے پاس سسٹم ہے۔ نہ ایران کے پاس اتنے لیٹسٹ لڑاکا طیارے ہیں کہ وہ جو ایران سے اڑ کر 1100 میل یا 1600 کلومیٹر جا کے اسرائیل کو نشانہ بنا سکے۔ اس سے پہلے امریکہ نے ایران کے حملے سے پہلے جو گزشتہ صبح ہوا، تمام ایئر بیس سے اپنے اہم افسران کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا تھا۔ ناظرین، یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ اگر جب ہمیں حملہ کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے۔ اس سے پہلے وہ ان کے سائنسدان بھی مار چکے ہیں۔ کیا امریکہ اب اسرائیل سے پوچھے گا کہ وہ جو 6 سائنسدان بنا دیے تھے جو مختلف ڈیولپمنٹ پہ ٹیکنالوجی پر ریسرچ کر رہے تھے، جو ایٹمی پاور نہیں بنا رہے تھے، انہیں کس لیے مارا؟ ان کی آرمی چیف سمیت تمام کی تمام ٹاپ لیڈرشپ، انٹیلیجنس لیڈرشپ، وہ بھی تباہ کر دی، ایئر بیس تباہ کر دی۔ ان کی ایٹمی تنصیبات پر جہاں خدشہ تھا حملہ ہوا۔ یاد رکھے کہ کچھ ذرائع کا کہنا ہے ایران نے اپنے ایٹمی ایئر سسٹم کو غاروں اور پہاڑوں کے نیچے رکھا ہوا ہے، تاہم ابھی تک اس بات کا خدشہ ہے کہ ایران ان کو وہ جواب نہیں دے سکا جسے دنیا چاہتی تھی۔ ایئر بیس سسٹم، ایٹمی تنصیبات اور رڈار سسٹم تباہ کرا کے ایران نے آج صرف اپنے ایک مسجد پر سرخ پرچم لہرایا ہے۔ سرخ پرچم انتقام کی نشانی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل نے غلطی کی ہے، ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اس کے بعد جو چند ڈرون بھیجے انہیں مختلف مقامات پر گرا دیا گیا، اور یہ اسرائیل نے نہیں گرایا۔ مختلف ممالک جہاں امریکہ کی ایئر بیس موجود ہے، اڈے موجود ہیں، وہاں سے میزائلوں سے ہٹ کر کے نہیں کیا گیا۔ اگر کوئی چند اسرائیل کی گئے ہے، اس پہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا لکھ رہا ہے۔ ان میں سے یہ بات ابھی تک ایک خبر نہیں آئی کہ اس نے اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہو۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران میں اس وقت ان کا دفاعی نظام کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ جوہری ہتھیار اگر ان کے پاس تھے، کیا اس پر اٹیک ہوا ہے؟ اس پر ایران کی طرف سے ابھی کوئی بات نہیں آئی۔ 6 سائنسدان سمیت سینکڑوں افسران کو مروانے کے بعد ایران یہ کہہ رہا ہے اب بھی ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے۔ کیا امریکہ کی اشیر بات بظاہر تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حملہ کرنے سے پہلے اس سے نہیں پوچھا، لیکن کھنڈرات بتا رہے ہیں امارت عالی شان تھی۔ جو واقعات ہوئے ہیں اس سے لگتا ہے کہ امریکہ کی ایک کانسپریسی کے تحت، ایک سازش کے تحت، ایک جان کے ایران کو مذاکرات میں انگیج کیا گیا۔ وہ اپنی انٹیلیجنس پر اتنا فوکس نہ کر سکا کہ امریکہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنی آرمی کو، اپنی انٹیلیجنس کو ایران میں اتنا نہ رکھا، اور اس دوران اسرائیل نے اپنے کچھ بندے وہاں مینج کیے، ان کو پیسوں کے ذریعے خریدا یا انہیں کسی طریقے سے ملایا۔ جب اسرائیل ایران پر، تہران پر، مختلف شہروں میں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں اس نے حملہ نہیں کیا، اور ایک ایک فلیٹ کو ٹارگٹ کر کے پوری بلڈنگ کی بجائے ان کو بھی اڑایا گیا۔ چند گھنٹوں میں دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایران کو ڈھیر کر دیا، ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران نے جب حملہ لیا تو اس سے پہلے یاد رکھے کہ امریکہ کا ایک اصول ہے کہ وہ جس ملک پر حملہ کرنا ہو اسے دنیا میں انٹرنیشنل طور پر تنہا کر دیتا ہے۔ پہلے اس نے شام میں حکومت کو چینج کرائی، جو اسرائیل مخالف حکومت تھی، وہاں اسد کو چینج کروایا اور اپنی مرضی کا لایا۔ اسی طرح ایران نے یہ 2023 میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس جو لڑاکا طیارے ہیں فتح 1 اور فتح 5، وہ کسی بڑے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایران کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا۔ ممکن ہے کہ وہ اتنے بڑے نقصان کو مینج کر کے اپنی نئی حکمت عملی بنا کر اسرائیل کو جواب دے اور اس پر اسرائیل کا کھڑا مشکل ہو، لیکن ابھی تک اف اینڈ بٹ آ رہا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ اس وقت دیگر ممالک نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. بھارت کی اسرائیل کی مذمت کی گئی ہے لیکن کسی نے مکمل طور پر ان کو نہیں کہا. ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرق وسطی میں اس وقت آس پاس امریکہ کی عسکری بیسز کے میں نے گزارش کیا جیسے 20 ہیں ان کے تعینات، اس میں اردن، شام اور مختلف ہیں. دوسری طرف ناظرین اسرائیل اس وقت اس خطے میں تیسری بڑی جنگ کی وجہ بن سکتا ہے. پہلے انہوں نے عراق کو تباہ کیا، پھر شام، پھر اردن نے آج ان کا ساتھ دیا. اور اب آ جاتے ہیں ناظرین پاکستان کی صورتحال پر. ناظرین امریکہ خود کہتا رہا کہ ایران کے ساتھ وہ اور اسرائیل کے تنازع پر ثالثی کرے گا، لیکن کچھ دیر عرصے سے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ثالثی کا بار بار کہہ رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ اس قسم کی مبینہ طور پر سازش ہو سکتی ہے؟ لہذا پاکستان کو ایران نہیں سمجھنا چاہیے. پاکستان نے 10 مئی کی صبح بعد نماز فجر بھارت کو ان کے ملک میں گھس کر ان کی ایٹمی تنصیبات ہو، ان کے رافیل طیارے ہوں، ان کا S-400 سسٹم ہو، ریڈار سسٹم ہو، ایئر بیس سسٹم ہو، سب تباہ کر دیا تھا. دوسری طرف ناظرین پاکستان کی کچھ سیاسی صورتحال پر غور کر لیتے ہیں. آج جمعے کا دن تھا اور پی ٹی آئی کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان جن پر سینکڑوں مقدمہ درج کرائے گئے دہشت گردی اور مختلف دفعات کے، پاکستان تحریک انصاف پر جتنے مقدمات درج ہوئے ہیں پچھلے 3 سالوں میں اتنے تو میرے سر پہ بال بھی نہیں ہیں. ایک شخص پر 100 سے زیادہ مقدمات ہیں. ایک ہی وقت میں عجیب طریقہ کار ہے کہ لاہور میں بھی ایک بندہ دہشت گردی کرتا ہے، سرگودے میں بھی کرتا ہے، میاں والی میں بھی کرتا ہے، پنڈی میں بھی کرتا ہے، فیصل آباد میں بھی کرتا ہے. علیمہ خان کا 5 نومبر کو جو ان پر دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے تھے اس کی آج انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت لے لی ہے. یہ 2 مقدمات علیمہ خان اور ان کی بہن عظمیٰ خانم پر درج تھے. یہ مقدمات ناظرین آج گزشتہ روز ان کی تاریخ تھی اور اس سے تقریباً 2 درجن سے زیادہ پہلے بھی پیشیاں ہو چکی تھی. 5 اکتوبر کو پی ٹی آئی لاہور میں ایک احتجاج ہوا اور پولیس کا پتھراؤ کا معاملہ تھا جس پر بانی پی ٹی آئی کی بہنیں عمران خان، علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم کی ضمانت درخواست کی سماعت تھی. پولیس ہر دفعہ کہہ رہی تھی ہمارے پاس ریکارڈ مکمل نہیں ہے. تو گزشتہ روز جج صاحب نے برہمی کا اظہار کیا انسداد دہشت گردی جج نے. انہوں نے کہا آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، آپ سال سے زیادہ ریکارڈ ہی نہیں پیش کر رہے، تو اگر آپ کے پاس ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے تو پھر خواتین کا مقدمہ نہیں کیا. اس پر عبوری ضمانت کو کنفرم کر دیا گیا. یاد رکھے کہ جج صاحب نے درجنوں مرتبہ پولیس کو یہ آفر کی تھی کہ آپ اس کی ایویڈنس لائے، لیکن ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا. اب 1 لاکھ روپے مچلکے پر علیمہ خان اور ان کی دونوں بہنیں عظمیٰ اور دیگر کو ضمانت عبوری کنفرم کر دی گئی ہے. دوسری طرف عمران خان کے مقدمات کو نہ لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے اسلام آباد میں کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو کم سے کم 2025 میں باہر نہیں آنا چاہیے اور اس کے مقدمات نہیں لگنے چاہیے. یاد رکھیں کہ القادر کیس کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے جہاں لاہور میں 15واں نمبر پہ گئے ہوئے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جس کی سماعت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جسٹس غالباً آصف ہے اگر میں نام غلط نہیں کر رہا تو وہ بھی 26ویں ترمیم میں آیا. دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر ہے کہ سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہہ دیا ہے کہ جب تک عمران خان سے مشاورت نہیں ہوتی بجٹ منظور نہیں ہوگا، جس نے زور لگانا ہے لگا لے، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، شہید ہونے سے لے کے جیلوں میں مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. جبکہ علی امین گنڈا پور کی بھرپور کوشش ہے کہ یہ بجٹ پیش ہو اور منظور ہو جائے. دوسری طرف ناظرین پاکستان خیبر پختونخوا نے کہہ دیا معدنیات بل اس وقت تک خیبر پختونخوا میں منظور نہیں ہوگا جب تک عمران خان نہیں دیں گے. آخری اطلاع ہے ہماری آج پاکستان تحریک انصاف کے 5 بڑے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، معافی چاہتا ہوں گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے پوری جماعت کے 5-10 لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جنہیں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی حکمت عملی بنانے کی پوری ہدایات دے دی ہے. اب اسلام آباد نہیں جایا جائے گا. دوسری طرف عمران خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہ اب پی ٹی آئی چھوڑ دیں یا حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ
یعنی کہ فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے اور اس پر بھرپور تحریک چلائی جائے گی۔ انہوں نے پیغام دیا قوم کے نام کہ میں نے 22 ماہ قید تنہائی بجلی کے بغیر ہر قسم کی سختیاں اس لیے برداشت نہیں کی کہ میں ڈیل کر کے جاتی ادھر لندن چلے جاؤں، جدہ چلے جاؤں، یا میں بنی گالا چلے جاؤں، یا میں زمان پارک آ جاؤں۔ پورے ملک کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو بجٹ پیش کیا گیا وہ اشرافیہ کی خوشنودی کے لیے اور غریب عوام دشمن بجٹ ہے، اسے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ بظاہر تو اسے پیپلز پارٹی بھی ریجیکٹ کر رہی ہے۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران، جس نے بے عرصہ دراز تک اسرائیل کی مخالفت لی، امریکہ کی مخالفت لی، ان پر بے شمار پابندیاں ہیں، ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بنانے نہیں دی جا رہی۔ کیا وہ جواب دیتا ہے؟ اگر جواب دیتا ہے تو کیا اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوگا؟ جبکہ ایران کو دنیاوی طور پر امریکہ آئسولیشن میں لے گیا ہے، تنہائی میں لے گیا ہے، لیکن ایران کے صدر کے آج بیان سے اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ایران نہ صرف جواب دے گا بلکہ اسرائیل کی سوچ سے زیادہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تاہم اس وقت کا انتظار کریں گے۔ پاکستان کے سیاسی حالات بھی کروڑ لے رہے ہیں۔ کل فیلڈ مارشل محترم سید آصم منیر صاحب امریکہ میں 250 سالہ ان کی تقریبات میں شرکت ہوں گے، وہاں دیگر ممالک کے آرمی چیف بھی آئیں گے۔ دیکھنا ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، کیا اس ایشو پر اسرائیل کا ایران پہ حملے بھی ڈسکس ہوتا ہے یا وہ اپنی ہی اس تقریب میں شرکت کر کے واپس آتے ہیں۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا واضح بیان آ گیا ہے کہ ایران جواب نہ دے۔ یہ کیسی گنڈا گردی ہے کہ ایک طرف تو ایک ملک کو آپ خطرناک 100 سے زیادہ مقامات پر حملے کرو، ان کے سائنسدان، ان کے ڈاکٹر، ان کی آرمی، ان کی انٹیلیجنس، پورے کا پورا سسٹم ایئر بیس تباہ کر دو اور انہیں حملہ کے جواب دینے کی اجازت بھی نہ ہو۔ لیکن وقت یہی ہے، جب وقت مشکل آتا ہے، کہتے ہیں مشکلات اس قدر ہوئی کہ آسان ہونے لگی۔ اب منتظر ہے پوری دنیا کے ایران اسرائیل کو کیسے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔